अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ में हुमारिया जदून मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज़ मलिक साहब। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म की टीम के दो अहम खिलाड़ी अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। एक दिन में दो इस्तीफ़े सामने आए हैं। तानिया इदरीस और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने आज रिज़ाइन पुट किया है। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म के जो मुआवनीन हैं वो क्यों मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। एक तरफ जो अपोजिशन जिस तरह से हुकूमत को हटाने के लिए दिन ब दिन सरगर्म होती हमें नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि अब जो हुकूमती टीम है और जो हुकूमत है जो भी इस वक्त गवर्नमेंट में है वो इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस डिलीवरेंस की वजह से ख़तरे में है, अपोजिशन की वजह से ख़तरे में है, या जो अपनी उनकी टीम है जिस तरह से वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं उसकी वजह से ख़तरे में है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के आज का जो इजलास था उसके दौरान अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस की जानिब से सख्त शोर शराबा सुनाई दिया है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुतालिक दो बिल्स ऐवान में मंजूर करवाने में कामयाब हो चुकी है। अली साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले एहतशाम साहब से पूछूं। एहतशाम साहब, क्या बड़ा खतरा है हुकूमत के लिए? अपोजिशन, उनकी डिलीवरेंस या अपनी टीम? दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है। आज का दिन बड़ा अहम है। अभी आपने कहा कि हुकूमत के टीम के दो खिलाड़ी, मेरा ख्याल है दो खिलाड़ी उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया, ये विकटें गिरी हैं और कुछ लोग कहते हैं कि विकटें हुकूमत ने खुद गिराई हैं उनकी। अच्छा। और इत्तलात अली साहब जो हैं वो ये आ रही हैं, जो हमें आज पता चला है कि दोनों पे ज़फ़र मिर्ज़ा के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक हेल्थ के बारे में एक इंक्वायरी हो रही थी, दवाइयों में जो महंगाई हुई थी उसमें कहा जा रहा था कि जी कोई माल खाया गया है, खिलाया गया, और अभी तक यही साबित हो सका, पता चल सका ये क्यों ऐसा हुआ है। आपने देखा इससे पहले का तजर्बा नाकाम हुआ जब आमिर कियानी साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो भी 2 से 3 अरब रुपए का कहते हैं करप्शन हुई थी, उनको भी हुकूमत ने हटा दिया था, कोई केस नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, बल्कि पार्टी का अच्छा ओहदा दे के प्राइम मिनिस्टर साहब ने साथ बिठा लिया। तो इस तरह के और भी बहुत से केसेस हुए। ठीक है। अच्छा, अभी ये कि एक ये, और दूसरा जो ज़्यादा मुझे शॉकिंग लगा ना वो तानिया इदरीस के बारे में। मैं नहीं कभी मिला, मैं नहीं जानता, लेकिन एक रेपुटेशन थी कि जी मुल्क की मोहब्बत के लिए आई हैं, सब कुछ है, लेकिन माजरत के साथ जो इत्तलात आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन के साथ मिल के एक कोई कंपनी बनाई गई थी, उसमें कोई फंडिंग थी, उस फंडिंग के हवाले से कहा जाता है कि खुद बुर्द हुई और प्राइम मिनिस्टर ने बुला के उनसे सवालात पूछे, वो बिल्कुल जवाब नहीं दे सकी, तो उन्हें कहा गया कि जी आप रिज़ाइन करें। अच्छा, अब दो चीज़ें, कहा गया रिज़ाइन करें या हुकूमत ने हटा दिया, जो दोनों ने ख़ुद कहा कि जी हमें चले जाना चाहिए। बहाना तो दोहरी शरीयत का, लेकिन असल मसला यही कि प्राइम मिनिस्टर पर जितना सीरियस दबाव आ रहा है कि जी आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, आपकी पार्टी के अंदर, आपकी गवर्नमेंट के अंदर करप्शन हो रही है, नॉन इलेक्टेड लोग जो है ना वो छा गए हैं, उन्होंने इलेक्टेड लोगों को हॉस्टेज बना दिया है। अभी आपने वो बयान उनका बड़ा मशहूर देखा होगा, गुलाम सरवर खान साहब का, जिन्होंने तीले गाई थी कि मुझे तो पता ही नहीं है जी, हमें तो पता ही नहीं है कौन बाहर से लोग आए हैं आके माल बना रहे हैं और चले जाएंगे, और गला जिसको कहने हैं फंदा हमारे गले में पड़ेगा। उसके बाद से ही कहा जाता है कि जी सिलसिला शुरू हुआ कि जी ये अपने ऐसे डिक्लेयर करें और बताएं ये क्या, कहाँ से आए हैं, इनका क्या अदू-दरबा है। तो एक तो चीज़ ये बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई कि अब अली परवेज़ मलिक साहब, मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को अब एक बड़ी अपनी मुस्तहकम टीम बनानी पड़ेगी, इस तरह काम नहीं चलेगा। एक दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बावजूद इतनी, वो आगे चल के हम बात करेंगे, एक जुमला, बावजूद इस बात के कि कारकर्दगी नहीं है, पीपल्स पार्टी PMLN कोई कहते हैं इनके लिए थ्रेट नहीं है, और इस तरह के काम करके प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ी माइलेज मिलेगी, बड़ी वाह हो जाएगी, उनका ये ख्याल है। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि जी जब तक पीपल्स पार्टी की बी टीम को लीड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बी टीम है ये बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब बी टीम है, असल क़यादतें जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं और बिलावल जरदारी साहब हैं। जब तक ये फैसले नहीं करेंगे कि हमने किधर जाना है, हुकूमत को हटाना है, हमने इन हाउस चेंज लेके आनी है, सड़कों पर आना है, किस तरफ जाना है, इलेक्शन होने कि नहीं होने, निज़ाम किस तरह का होगा, वो कहते हैं ऐसे ही मामला चलेगा। तो मेरा ख्याल है आज का दिन इस लिहाज से बड़ा अहम है कि हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त एक नोटिस लिया, एक बातें हो रही थी, अब आप उन पर मेरा ख्याल है इंक्वायरी होनी चाहिए, फॉर्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि वाकई माल खाया तो उसके बाद रेफरेंस बने, और इस इल्ज़ाम से हुकूमत को मुबर्रा होना चाहिए कि जी हर बात में अपोजिशन के लोग काबू आने, इनके लोगों पे इल्ज़ाम है तो कोई रेफरेंस नहीं बनता। जी ठीक है, इस पर अली साहब आप क्या स्टांस लेंगे? आपको क्या लग रहा है? तशाम साहब ने कहा कि वो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, उनको खुद कहा गया कि आप साइड लाइन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे याद किया।
دیکھیں اگر تو ان کو کرپشن کے چارجز کے اوپر یا کنسرنز کے اوپر نکالا گیا ہے تو میرا خیال ہے پھر تو بڑی زیادتی کی گئی ہے ان کے ساتھ, کیونکہ ماشاءاللہ اس پارٹی کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر ایک لمبی داستان ہے سکینڈلز کی. تو ان 2 لوگوں کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا, ہمیں پھر اس کو یہ بھی بھانپنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی میموری کے اوپر اگر تھوڑا سا زور ڈالیں تو جو ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر بڑے سکینڈل آئے ہیں, آپ کو یاد ہے وہ GIDC کا 400 ارب جو انہوں نے معاف کرنے کی کوشش کی, سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا, اس کے جو روئے رواں تھے وہ آج بھی وزارت میں بیٹھے ہیں, وہ US سٹیزن بھی ہیں. نوٹس لیا, وہ کریڈٹ ڈیو جانا چاہیے. نہیں, ہر چیز کا کریڈٹ تو لیا نا. سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا, اس کے ہم بعد لوگوں نے آج ٹی بھی پہ اتنے پروگرام کیے تھے کہ اس کے بعد مجبور ہوا. اچھا, اس کے بعد جو بڑا سکینڈل آیا 100 ارب روپے کی جو چینی چوری کا سکینڈل تھا, جس کے اندر 3 ان کے بڑے وزیر یا 3 ان کے پارٹی کے بڑے جو لوگ تھے جو اس شوگر مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, وہ وہیں کے وہیں اپنی کرسیوں کے اندر بیٹھے ہیں, بلکہ چند لوگوں کو تو پروموشن بھی دی گئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کرپشن کے کنسرنز کے اوپر ان کو نکالا گیا ہے, کیونکہ اگر یہی معیار ہوتا تو یقیناً باقی کے وزیروں کو بھی اسی بیرومیٹر, اسی یارڈ سٹک کے اوپر بھانپا گیا ہوتا. اور اگر کنسرنز ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں نیب کی جو کیپیسٹی بلڈنگ جو انہوں نے نہیں کی, جو اس کو کمزور کیا ہے پولیٹیکل ونچ ہنٹ کے اوپر, ہمیں زیادہ فوکس اس کے اوپر کرنا چاہیے, تاکہ اکراس دا بورڈ اینڈ سبجیکٹ ٹو ڈیو پروسیس جو احتساب سب کا ہونا چاہیے وہ یقیناً ہو. اور جب تک کسی کی کنوکشن نہیں ہوتی, ہمیں اس طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ کے, میں تو نہ تانیہ صاحبہ کو جانتا ہوں, نہ میں ان کی پگڑی ٹی وی کے اوپر اچھالنا چاہتا ہوں, نہ میں ظفر مرزا صاحب کو جانتا ہوں, نہ میں ان کی پگڑی اچھالنا چاہتا ہوں, پر اس ملک کے اداروں کو جو احتساب کرتے ہیں, اگر ایسا کوئی کام ہوا ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو سزائیں دلوانی چاہیے, اور پھر صرف استعفے سے کام نہیں چلے گا. اب جہاں تک جو یہ کور لے رہے ہیں کہ جی کس وجہ سے ان کو نکالا گیا, وہ ڈیول سٹیزن شپ والی بات جو میں نے سنی ہے احتشام صاحب, اسی طرح تو دیکھیں اس میں بھی 2 پہلو ہیں اس بات کے, اور میں ان کے اوپر بھی بالکل اپنی اوپینین آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. پر میں آپ کو صرف یہ بھی یاد دہانی کرا دوں کہ کئی ایسے ممالک ہیں جن کے آپ حلف نامے یا اوتھ ٹیکنگ جب دیکھتے ہیں تو اس میں اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ جی اگر ضرورت پڑی آپ کو اسلحہ اٹھانے کے لیے, امریکن مفادات کا دفاع کرنے کے لیے, تو آپ وہ بھی اٹھائیں گے. تو پھر اس کینیڈین سٹیزن کو, اور یہ مجھے نہیں پتا ظفر مرزا صاحب کے پاس کون سی سٹیزن شپ ہے, ان کو کیوں نکالا گیا ہے جب ہمارے پاس وہ دوسرے والے صاحبان آج تک اپنی کرسیوں کے اوپر برجمان ہیں. کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے لفظ. جی میں صاحب بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کے نا جی دیکھیں, جو ہماری ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے اس کی بے پناہ سروس ہے اس قوم کے لیے. تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ ان کو کون سی اتھارٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ملنی چاہیے اور کون سی نہیں ملنی چاہیے, وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. پر عمران خان صاحب نے جو معیار اپنے لیے خود طے کیا تھا اور ہمیں بتایا تھا کہ جن لوگوں کی ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہوتی ہیں ان کو اس قسم کی ذمہ دار پوزیشن کے اندر نہیں لانا چاہیے. اگر آپ اس معیار پہ دیکھیں تو پھر ان 2 لوگوں پہ بات کیوں رک گئی ہے. آگے زلفی بخاری صاحب کے پاس کیا لال برٹش پاسپورٹ نہیں ہے, کیا ندیم بابر صاحب کے پاس امریکن پاسپورٹ نہیں ہے, اور اس کے بعد معید یوسف صاحب جو کہتے ہیں میرے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہے. اب احتشام صاحب ذرا پرماننٹ ریزیڈنسی کی مجھے ذرا اردو کے اندر تو ٹرانسلیشن بتا دیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ مستقل پتہ. تو جس آدمی کا مستقل پتہ امریکہ کا ہے اور آپ کا نیشنل سیکیورٹی کے وہ ادارے دیکھ رہا ہے, اور آپ نے پاسٹ کے اندر ایک وزیر اعظم کو اسی اقامے کے بیسس کے اوپر نکالا ہو, تو مجھے بتائیں کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے اس قسم کے. یہ علی بتائیں آپ کہ جس طریقے سے معید یوسف صاحب کو جب کنفرنٹ کیا گیا ایک ٹی وی پروگرام میں, اور جب یہ بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جب آیا تھا تو میں نے سسٹم کو بتا دیا تھا کہ جی میری یہ پرماننٹ ریزیڈنسی ہے ایک, اور دوسرا آئی ہیو کم ہیئر فار گڈ, میرے پیرنٹس یہاں رہتے ہیں. لیکن سوال بڑا اہم ہے جو سب کوارٹر میں پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی میں جنرل ریٹائرڈ محمود علی مشرف صاحب کے زمانے میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. انہوں نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا, آپ کو یاد ہے انہوں نے بمبے دھماکوں کے بارے میں بعد میں یہ باتیں کی کہ جی وہ دہشت گردی بمبئی میں ہوئی اور پاکستان سے لوگ یہاں سے گئے تھے, کراس بارڈر ٹیررزم ہوا تھا. اس کے بعد سے آپ نے پھر اسی طرح ایک آدمی کو آپ نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا جن کا نام معید یوسف ہے. بھئی آپ نے کون سی کلیئرنس ہوئی ہے, کون سے سسٹم کو انہوں نے بتایا ہے, کیسے بتایا, کیا وہ 4-6 دن 6 مہینے کے بعد حکومت رہتی ہے یا 2 سال 3 سال اور نکالتی ہے, وہ بیگ اٹھا کے چلے جائیں گے اور پھر چلے جائیں, مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے. لیکن جو اہم راز
جو اتنی جس کو کہنا چاہیے کہ سیکرٹ میٹنگ ٹاپ لیول کی ہوتی ہیں وہ سب اس میٹنگ میں بیٹھتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی میٹنگ میں بیٹھیں گے تو ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ کیا باقیوں کو جا کے فیصلہ بتائیں گے. سازی میں بھی انوالو جب ہوں بات گے. اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی ملک کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے الیکٹڈ ہو یا سلیکٹڈ ہو اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم خود پک کر سکے. کسی کی کمپٹنس یا انکمپٹنس کے اوپر تو وزیر اعظم صاحب کی ججمنٹ ہو سکتی ہے, پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو معیار انہوں نے اقامہ کے بارے میں, جو مستقل رہائش کے بارے میں, پرماننٹ ریزیڈنسی کے بارے میں بتایا تھا, اور وہ یہ ہمیں بتاتے تھے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی انشورنس پالیسی ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیوائیڈڈ لائلٹیز ہیں, اس معیار کے اوپر تو بھانپیں نا اور مجھے بتائیں کہ کیا یہ آپ کو پورے آتے اس معیار کے اوپر کوالیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ بالکل نہیں آتے. احتشام صاحب اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کا, اپنے حکمرانوں کا, ان کے جو وعدے تھے الیکشنوں سے پہلے اس وعدوں کے معیار کے اوپر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو چیٹ کر کے, کہانیاں سنا کے کرسیوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے اپنے ایفرٹس کیے ہیں, اور اس کے بعد جب اللہ نے ان کو عزت دی یا کسی نے ان کو سلیکٹ کر کے یہ ذمہ داری دی تو وہ کس بری طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور جب ہم اس قسم کے سسٹم کے اندر لے کے آتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی دیکھ لیں. آج آپ کے اسٹوڈیو میں جو سارے میرے دوست بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں, ان سے بتائیں, ان سے پوچھیں کیا کہ پچھلے 2 سال میں کسی ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے کہ بدتر ہوئی ہے؟ کیا مہنگائی سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ نہیں ٹوٹ گئی ہے؟ کیا بجلی کے بلوں سے ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے کہ نہیں ٹوٹ گئی؟ اور یہ یاد رکھیں یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر تیل کی قیمت ریکارڈ لو سطح کے اوپر آئی ہوئی تھی, اس کے باوجود 1200 ارب, ہم نے وہ سرکولر ڈیٹ کے اوپر یہ بڑی باتیں کرتے تھے نا عمر ایوب صاحب, 500 ارب کا ہمیں ملا, 1200 ارب کے اوپر ہم ان کو دے کے گئے, 600-700 ارب ایڈ ہوا, 2300 ارب روپے. دیکھیں احتشام صاحب 5 سال کے اندر 600-700 ارب ایڈ ہوا, 2 سال کے اندر 1200 ارب سے 2200 ارب. اور یہ بات ختم نہیں ہوتی, جھوٹ دیکھیں کتنا ہے, کہتے ہیں کہ جی 5 ارب کا ہم نے فلو کر دیا مہینے کا جو ایڈیشنل جنریٹ ہو رہا ہے, 50 ارب کے اوپر وہ نمبر آیا جو آپ کے میڈیا کے لوگ جو انرجی سیکٹر کو فالو کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں. تو نالائکی اس لیے ہے کیونکہ لوگوں کے ووٹ کا جو مریم صاحبہ کا بھی نعرہ تھا, میاں نواز شریف صاحب کا نعرہ تھا کہ اپنے ووٹ کو عزت دلواؤ, اس کو پروٹیکشن کرو, اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, تو آج آپ کا نتیجہ سامنے. اچھا, ایک اور جو ایشو ہے جس پر آج قومی اسمبلی میں ہم نے بہت بحث دیکھی ہے, اپوزیشن بینچز سے بہت شور شرابہ آیا, حکومتی بینچز سے شور شرابہ آیا, حکومت نے اس سب شور شرابے کے باوجود جو ایف اے ٹی ایف کے سے متعلق جو 2 بلز تھے وہ ایوان سے منظور بھی کرا لی ہیں. احتشام صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جب بھی کوئی قومی معاملہ آتا ہے, کوئی بھی اس طرح کا ایشو آتا ہے, تو اس پر ہمیشہ سیاست کیوں شروع ہو جاتی ہے, کیوں اتنا انٹرپٹ کیا جاتا ہے؟ جو علی بات کر رہے تھے نا سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کی بات, معذرت کے ساتھ علی صاحب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہمیشہ سارے لوگ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ کوئی نہیں ہے. میں نے بھی 10 کے 10 الیکشن کور کیے ہیں پاکستان کے 70 کے بعد سے, مجھے پتہ ہے سارے لوگ سلیکشن سے جاتے ہیں, یہاں کوئی فری ایجنٹ نہیں ہے اس ملک میں. ایک ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس پہ ابھی میں سن رہا تھا شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا, جو پروموشن ان کی ہو گئی ہے, وہ فیڈرل منسٹر بن گئے ہیں, وہ 3 چیزیں بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو ان سے منوانا چاہ رہے تھے, اصل مسئلہ نیب کو بھی ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں, نیب کو ریفارم کرنے کے بارے میں کس طرح کی شکیں ہونی چاہیے, این ایف سی کو, لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ 5 تاریخ سے پہلے ڈیڈ لائن ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں اپروو کرنی ہے, جس میں اچھی بات ہے 2 بل اپروو ہوئے, اس طریقے سے اپوزیشن نے گورنمنٹ نے مل کے اس پہ فیصلہ کیا. اب وہ کہتے ہیں 3 چیزیں بڑی ہیں, ملتوی اس کے بعد جا کے بڑی ہوا چلیں, لیکن سب سے زیادہ 3 چیزیں جو اہم ہیں میرے خیال میں چاہوں گا کہ علی اس پہ کامنٹ کریں. انہوں نے بات کی, مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا 1948 کا ایک ایکٹ ہے جس کے تحت رولز بنانے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے نا, وہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے حوالے سے. ایک تو ہمارا اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 کا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہانسمنٹ آف پنشمنٹ ہو, اور اس میں کہا جا رہا ہے 10 ملین تک کا فائن ہے, اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, اس پہ سزائیں بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میوچل اسسٹنس کا فیٹف میں ایک ہے میوچل لیگل اسسٹنس کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, یہاں پہ جو ہے نا وہ اپوزیشن گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اسی میں وہ کہتے ہیں کہ جی کرپٹ پریکٹسز بھی آتی ہیں, نیب کے حوالے سے باتیں آتی ہیں, اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے حوالے سے باتیں آتی ہیں, وہ جو ٹیررزم کی کچھ دفعات لگی ہیں جو پیسہ لوگ لے کے باہر جاتے ہیں یا باہر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصل مسئلہ اس پہ ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی گیو اینڈ ٹیک کریں اور نیب کو واپس کریں, بند کریں, ریفارم کریں, نہ کریں. یہ چیزیں جو ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں جی پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, اس پہ تو
सवाल ही नहीं पैदा होता क्या कि हम बात कोई की कॉम्प्रोमाइज़ करें, चाहे हुकूमत हमारी, ये कहते हैं जी अली साहब चाहे हमारी हुकूमत रहे ना रहे, हमने डे वन से हमारा बयानिया करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिज्म इसके खिलाफ है, लिहाजा किसी सूरत में नहीं खड़े होंगे। क्या कहेंगे आप? एहतशाम साहब, विद ऑल ह्यूमिलिटी, अब मैं आपसे जो अर्ज़ करने लगा हूँ ना जी, वो इसका जो इसकी बैकग्राउंड है वो है, और उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हुकूमत कितनी सीरियस थी इस मामले को पास करवाने के लिए। मैं नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी, सॉरी कि आपकी बात कट रही है, मुझे याद आई, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, सीरियसनेस गवर्नमेंट की देखें क्या है। 6 महीने हो गए हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग में ये जब से पहला आया इनका फेटअप का हमारे खिलाफ फैसला आया था, हमें 6 महीने का टाइम दिया था ग्रे लिस्ट में रखने का। 6 महीने हो गए हैं, वो पार्लिमानी मीटिंग जो है ना उसमें हफीज शेख साहब आते ही नहीं है। मैं वही बताने लगा था, मैं उस वो कमेटी आते में नहीं हूँ है, जी। तो कसूर किसका है? अच्छा, आप मैं यही बताने, आपने बिल्कुल जो मैं बात करने जा रहा था आपने उसको छेड़ दिया। अब ये मामला पेंडिंग था इत्तेशाम साहब, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है नेशनल असेंबली की, पिछले 4 से 5 महीने के अंदर, उसके अंदर ये एडिशनल 3 महीने मिल गए जो कोरोना की वजह से उन्होंने मीटिंग जो जून से उठा के अक्टूबर में कर दी। आपको पता है जब वो कमेटी का जो चेयरमैन है वो पीटीआई का अपना नुमाइंदा है, ठीक है, और नहायत ही ऑनरेबल एक रीजनेबल आदमी है, उनको जरूर बुलाइएगा और ये फैक्ट सारे कंफर्म करिएगा। उनका नाम है फैजुल्ला कमोका साहब, फैसलाबाद से। ऑनरेबल आदमी है, नफीस आदमी है, प्यार से बाय पार्टिजन बेसिस के ऊपर सारों को कैरी करने की कोशिश करते हैं ताकि सब जो हैं वो मुल्क की खिदमत के लिए अपने रोल को अदा कर सकें। वहां पे ये पॉलिसी फैसला किया था सब ने यूनानिमसली कि जी हम गवर्नमेंट का कोई बिल टेकअप नहीं करेंगे जब तक एडवाइजर साहब हमें खुद आके बताएंगे नहीं कि इसको क्यों उन्होंने इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और अमेंड करना चाहते हैं। और ये पिछले 5 महीने से ये मामला चल रहा था। तो सर अब माशाल्लाह अब देखें, ये भी अब देखें एहतशाम साहब, आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बिना रबानी खर साहिबा ने की। उन्होंने कहा कि जी यही फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारे साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है। जब पीपल्स पार्टी के वो वजीर थे तो वो कमेटियों के अंदर जरूर अपीयर करते थे, तो आज उनको कौन से ऐसे सुरखाब के पर रख गए हैं कि जी वो कमेटियों के आगे प्रेजेंट नहीं करना चाहते कोई भी बिल अपना। तो पॉइंट ये है कि उनको ये गुंजाइश आज के हुक्मरानों ने दी है ना जी, वरना जब कमोका साहब ने अपना डिस्प्लेजर का नोट किया, समन करने की बात की, मीडिया के अंदर लानतान हुई, उसके बाद भी उनके सर के ऊपर उनके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगी और वो नहीं आए। आखिरी मिनट तक ये बात लेके गए। कल का जब स्टैंडिंग कमेटी की इमरजेंसी बेसिस के ऊपर मीटिंग बुलाई गई कि जी वहां से हम इस मामले को पास करवा लें, नोटिस का जो 48 आवर्स का पीरियड था वो सर्व नहीं किया। मेंबरान को सुबह 9 बजे कागजात और एजेंडा पहुंचाया, 11 बजे मीटिंग के लिए बुलाया, जिसके बारे में आज अखबारों के अंदर रिपोर्टिंग भी हुई हुई है कि सब ने प्रोटेस्ट किया। तो वहां पे जब शोर मचा कि ये क्या तरीकेकार है और अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट मामला था तो किधर थे एडवाइजर साहब आपके, आके आप बता देते। तो वहां पे कहा गया चलें जी इसको जाने दें, अब हम लेजिस्लेटिव कमेटी जो बनाई हुई है स्पीकर साहब ने, जहां पे ये सारे बड़े मामला डिस्कस होने, उधर रेफर कर देते हैं। तो जब मामला उधर गया, उधर अलहदा लड़ाई पड़ गई, क्योंकि जो भी बादशाह चल रही थी उसको जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, 24 मेंबर कमेटी जो 28 मेंबर हुई है, जी बिल्कुल, जो लेजिस्लेटिव कमेटी थी। हालांकि एहतशाम साहब ऑन अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल भी देखें कि ये फाइनेंस कमेटी का परव्यू था। FATF की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो ये है कि आपका जो एंट्री मनी लॉन्ड्रिंग अपने जो डॉक्ट्रिन या अपने जो कानून है उसको स्ट्रेंथन करें, और इसके साथ साथ एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर। इससे ज्यादा उसके बारे में कोई नहीं कहता। तो मुझे पता है कौन सा पाकिस्तानी है जो चाहता है कि इन दोनों चीजों के ऊपर हम काम करें और इसको खत्म हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क में चलती रहे? क्या आप चाहते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग यहाँ पे कंटिन्यू करती रहे? कोई भी नहीं चाहेगा जो पाकिस्तानी है। पर यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी पेट्रियोटिज्म के सर्टिफिकेट बांटने वाले हुक्मरान हैं, उन्होंने हर चीज के ऊपर एक स्टैंप लगानी होती है और ये बताना होता है कि उनसे ज्यादा मुखलिस कोई नहीं है। तो आज देख लें हम किस गड्ढे के अंदर आके गिर गए हैं कि ना ये मामला फाइनेंस कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ, अप्रूव हुआ, ना ये लेजिस्लेटिव कमेटी जो स्पेशल बनाई गई थी स्पीकर साहब की उसके अंदर बहस हुआ। सीधा फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर लेके आए, बुलडोज करने की कोशिश की, और आज हम जिस तरह बात कर रहे हैं यही मामला उसी दिन सेनेट के अंदर कंसीडर किया जा रहा है। ये वही बिल है जो नेशनल असेंबली से पास हो चुका है और सेनेट में रुका हुआ है। बिल्कुल, इस वक्त जो सेनेट के अंदर जिसके ऊपर बहस चल रही है, और इनका देखें इनकी नीयत, जानबूझ के आपने रुका है सेनेट में। नीयत तो देखें कि अगर सेनेट के अंदर फेल हो जाए
تو اپنے ممبران کو سٹینڈ بائی کیا ہوا ہے کہ ہم بغیر کسی نوٹس کے صبح جوائنٹ سیشن کال کر لیں گے تاکہ بلڈوز کر سکیں. تو کیا اس ملک کے اندر قانون اس طرح سے بننے ہیں کہ نہ آپ ان کے اوپر سوچیں, نہ ان کے اوپر بحث کریں, نہ ان کے اوپر کوئی کام کریں؟ تو یہ طریقہ کار کیونکہ بدنیتی ہے. اور یہی چیز میں آپ کو بتاؤں احتشام صاحب, جو یادیو صاحب کے یہ سہولت کار بنے ہیں اس معاملہ پورا نام لینا نواز شریف صاحب کی طرح آپ بھی پورا نام یادیو صاحب نہیں شام صاحب مجھے بتائیں ایسے انہیں لائٹر نوٹ کو اعتراض احسن کہا کرتے تھے میں 50,000 روپیہ جو ہے نا میں لوگوں کو دے دوں گا غریب آدمیوں کو, نواز صاحب نام لیں. میں اس کی عرض کروں پلیز. اب آپ نے ایک آنیسٹلی, میں یادیو صاحب کی بات چاہے بریک کے بعد کر لیں گے, پر آپ نے مجھے ایک چیز کا آنیسٹلی جواب دینا ہے. یہ ابھی چند ہفتے پہلے برہان وانی صاحب کی برسی گزری. آپ کو جو ہمارے کشمیر کے ٹھیکیدار تھے جنہوں نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد کوئی بات نہیں کی, ان حکمرانوں سے کسی کے منہ سے برہان وانی کے بارے میں کوئی لفظ نکلتے آپ کو سننے میں آئے؟ ریاض نائکو کی شہادت ہوئی, ان میں سے جو آج کے کشمیر کے ٹھیکیدار تھے کسی نے ایک بات بھی کی؟ مجھے ذرا اس کا جواب دے دیں, میں پھر یادیو صاحب کے اوپر بھی بات کر لوں گا. جواب دے دیں نا. ٹھیک ہے میں جواب لے کے دیتا ہوں, جس کو جواب جس کو یہ ہے وہ بدنیتی. اب آجائیں گلبشن صاحب کا معاملہ. گلبشن صاحب کے معاملے پر اگر آپ کہیں تو ہم بریک کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین ساتھ رہے گا, کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. علی صاحب آپ کنٹینیو کرنا چاہیں گے کلبھوشن یادیو پر یا ہم آگے موو کریں؟ چلیں میں اس چیز کو نہیں کنٹینیو کرتا, پر مجھے احتشام صاحب سے جواب تو دلوا دینا. برہان وانی کا نام انہوں نے سنا برسی والے میں کیبنٹ میں بیٹھا ہوں, احتشام صاحب جو اسپوکس پرسن نہیں ہے چلیں وہ جو یہ افسوسناک نہیں ہے کیا برہان وانی اور جو آج کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے اوپر آج کی حکومت کو کوئی جھنڈا نہیں اٹھانا چاہیے تھا؟ مجھے بتائیں احتشام صاحب, دیکھیں وہ ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ جن کے ساتھ زیادتیوں کی ایک داستان نئی رکب کی جا رہی ہے, مجھے بتائیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کتنے ورلڈ کیپٹلز میں گئے ہیں, جن 3 ملکوں نے کشمیر کی کاز کو اٹھایا, ٹرکی, ملیشیا, ایران, ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے سمٹ کروا کے وہاں پہ خود نہیں گئے. تو ماشاءاللہ اس حکومت کی جو داستان ہے کمپیٹنس کی اور اچیومنٹس کی, میں اس کے اوپر کیا سر وہ کون سی مجبوری ہے؟ کسی حکومت کی مجبوریاں ہوتی ہیں اور کسی حکومت کی مجبوریاں نہیں ہوتی ہیں. سب کی ہوتی ہیں. اچھا ہم آگے موو آن کرتے ہیں. اے پی سی کے بارے میں بہت زیادہ سوالات آج کل اٹھ رہے ہیں. عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اے پی سی کا انعقاد کیا جائے گا, لیکن ایک جو ایشو نظر آ رہا ہے کہ اس کو لیڈ کون کرے گا؟ احتشام صاحب, شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے, بلاول بھٹو صاحب لیڈ کریں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کریں گے؟ کل آپ نے دیکھا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور شہباز صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی, پورا زور لگایا شہباز شریف صاحب نے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ آپ لیڈ کریں گے, انہوں نے کہا جی آپ لیڈ کریں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ایک عرصے سے شہباز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں, وہ آئیں 2 ہفتے آپ نے دیکھا لاہور میں بیٹھ کے بھی گئے تھے, ناراضگی بھی انڈائریکٹلی انہوں نے اپنی کنوے کر دی تھی کہ جی میں آیا تھا ملنے کے لیے, ملاقات نہیں ہوئی, پھر فون پہ بات ہوئی تھی. اب بات یہ ہے کہ بڑے دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہو گئے ہیں, انہوں نے بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے ملاقات کی, اب شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے, اس طرح باقی لوگوں کو بھی مل رہے ہیں. اب اصل بات تو ہے کہ وہ لیڈری چاہتے تھے اور لیڈری وہ پیپلز پارٹی پہ ملے ان کو دینے کے لیے تیار نہیں, کسی صورت میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو, فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے دھرنا بھی دیا تھا, اس میں بھی وہ تو گلا کرتے ہیں, جائز گلا, وہ تو یہ دونوں بڑی پارٹیوں نے ان کو لیکن وہ کیا تھا. کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی نہ کر دی تھی کہ ہم اس طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں. نہیں ایسا نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہے. ان کو کہا گیا تھا ہم سپورٹ کریں گے, یہ بالکل طے تھا. کچھ لوگ انہوں نے کراچی سے بندے آئے تھے, وہ واپس تھوڑے سے بعد چلے گئے تھے. پنجاب سے اصل میں آنا تھا نون کے لوگوں نے, وہ نہیں آئے وہاں پہ, چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جی حکومت کیا چاہ رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کے بارے میں تو علی صاحب بڑا واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیج دیا جائے, لیکن نئے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. وہ نہیں چاہتے. انہیں 10 سال ہو گئے ہیں سندھ میں بیٹھے ہیں, اتنے الزامات لگ رہے ہیں, لوٹ مار ہے, جو کچھ بھی کہیں آپ. وہ کہتے ہیں الیکشن ہو گئے تو پتہ نہیں اگلی دفعہ کہاں ہے کہیں نہیں. وہ تو چاہتے ہیں وہیں بیٹھ ان ہاؤس چینج کرا لیں, کسی طریقے سے وہ بھجوا دیں ان کو واپس گھر بھیجنے والے. ان کا تو یہی ہے. آپ کی پارٹی چاہتی ہے الیکشن بھی ہوں, آپ لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم ان سے بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک کوئی معاملہ طے نہیں ہو سکا کہ جی کیا موڈس امپرنٹی کیا ہوگا, تحریک چلائی جائے گی. بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی کووڈ کے باوجود بلاول بھٹو کی جب ہمیں نکلنا پڑا تو سڑکوں پہ نکلیں گے, لیکن کہنے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید دونوں بڑی پارٹیاں سڑکوں پہ لانے کے لیے لوگ نہیں ہیں. فضل الرحمان صاحب کو ایک دفعہ پھر یوز کیا جائے گا, بڑے چلاک آدمی ہیں, جاندیدہ آدمی ہیں, وہ کبھی بھی اس دفعہ ایک دفعہ جو ہے نا وہ آزما چکے ہیں, وہ آئیں گے. اصل بات جو ہے نا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ
شاید دونوں بڑی پارٹیاں وہ سمجھتی ہیں کہ اتنے حالات خراب ہو جائیں، گورننس کا پرابلم، لا اینڈ آرڈر کا پرابلم، سب سے بڑا مہنگائی کا، کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ لانگ مارچ ہوں یا آپ دھرنے کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اس سے حکومتیں کبھی نہیں جاتی. یہ تجربہ پاکستان ہے. اب سوال یہ ہے کہ دونوں بڑی پارٹیاں چاہتی کیا ہیں؟ علی بھائی ہمیں بتائیں کیا چاہتی ہیں. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اصل جب تک کہ نوٹ نہیں آئے گی نواز شریف صاحب کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے یا یہ ذمہ داری بھی پیپلز پارٹی پہ ڈالی جائے گی؟ دیکھیں میں آپ کے بالکل سوال کے جواب پہ آ جاتا ہوں، پر احتشام صاحب میں اگین تھوڑا سا آپ کو کہوں گا کہ 2 سال پہلے اور ان ساری جو یہ حکومت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ان سارے ایونٹس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. مجھے بتائیں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب بھی کوئی موقع آیا کہ جی ہم حکومت کو چیلنج کر سکیں، کیا اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جب آپ عمران خان صاحب کا کینڈیڈیچر ہی دیکھ لیں، جب میں معذرت کے ساتھ جو پہلا انکاؤنٹر تھا آپ لوگوں کا اسلام آباد میں اکٹھے ہونے کا، شہباز شریف صاحب نہیں آئے تھے، بلاول بھٹو بھی نہیں آئے تھے. میں اس سے پہلے بات کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں آپ تو آگے لانگ مارچ کے اوپر نا، میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب کینڈیڈیچر عمران خان صاحب کا چیلنج کرنے کی بات آئی تو شہباز شریف صاحب کا نام یوسف رضا گیلانی صاحب نے پٹ اپ کیا تھا نا کہ آپ لارجسٹ پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. خورشید شاہ صاحب کو انہوں نے پھر اپنا اسپیکر کا کینڈیڈیٹ دیا. ہمارا ایک ایک ووٹ خورشید شاہ صاحب کو پڑا نا. جب شہباز شریف صاحب کی باری آئی تو کچھ دوست بیک آؤٹ کر گئے نا، کسی نہ کسی مجبوری یا کسی نہ کسی وجہ سے، تو وہاں سے ڈویژنز آگے آ رہی تھی. ہماری آج بھی بات کرنے والی نہیں ہے، لیکن چیئرمین سینٹ پہ جب ووٹنگ ہوئی تھی، کون سے بندے آپ کے تھے جنہوں نے ووٹ ہی دیا تھا؟ کون سے پیپلز پارٹی کے ووٹ دیے تھے؟ وہ احتشام صاحب ہمارے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے، وہ اس ملک کی سیاست کے اوپر ایک کالا دھبا ہے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس سسٹم سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر ہم کلین کرنا چاہیے تھا نا، آپ کی پارٹی کے لوگ تھے. جب آپ سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ایک حد تک ہی اپنی انویسٹیگیشنز کر سکتے ہیں. آپ بلا کے لوگوں کو قرآن تو نہیں اٹھوانے سے رہے نا جی، آپ ایک حد تک آخر اتنے سینئر لوگ، میاں نواز شریف صاحب جیسا آدمی جس اقدار کی بات کرتا ہے اور جس طرح سے لوگوں کو لے کے چلتا ہے، مجھے بتائیں سینٹ کے اندر انہوں نے کسی ایک اپنے انویسٹر کو نوازا؟ عمران خان صاحب نے تو اپنی بڑی اے ٹی ایمز کو نوازا. سارے وہاں پہ پولیٹیکل ورکرز وہاں پہ آج اسمبلی کے اندر موجود ہیں نا جی، سینٹ کے اندر موجود ہیں. تو آپ ان لوگوں کی اس طرح سے لائلٹی کو چیلنج کریں، کم از کم میں تو نہیں کر سکتا. ایک پراپر اگر آپ کی انویسٹیگیشن ہو سکتی ہو، پن پوائنٹ کر سکتے ہو، تو ان کو مثال بنانا چاہیے. انویسٹیگیشن کی اگر بات کریں تو پیپلز پارٹی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پی ٹی آئی، وہ تو انویسٹیگیشن میں بڑا بلیو بھی رکھتی ہے. ان کے ایم پیز بھی سامنے آتے ہیں، ان کی ٹائیگر فورس بھی سامنے آتی ہے. میں اب کیا آپ چلے ماریے ان باتوں کو چھوڑیں، بیکاز وہ ٹائیگر فورس ہم آگے ان کا دن بھی منانے جا رہے ہیں، اور ساری بحث جو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا. بھائی وہ کس لا کے تحت ٹائیگر فورس بن رہی ہے؟ ہمارا لا اجازت دیتا ہے کہ پیرلل کوئی اس طرح کی فورس کھڑی کرے؟ کون سا لا آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ گورنر ہاؤس میں کھڑے ہو کے ٹائیگر فورس کو وہاں پہ اکٹھا کریں، پی ٹی آئی کے جھنڈے کے رنگ کے تھیلوں کے اندر آٹے ان کو حکومت کے پیسوں سے لیے ہوئے ہینڈ اوور کریں اور ان کو کہیں جا کے اپنے حلقے سیکیور کرو؟ کون سا قانون اجازت دیتا ہے؟ چلیں اچھا کام ہے، چلیں ٹھیک ہے سر. احتشام صاحب میں بس کے اوپر کیا بحث کروں. اچھا بات یہ ہے، آپ نے اے پی سی کا جو معاملہ بتایا، دیکھیں آج بھی پاکستان مسلم لیگ نواز از دا لارجسٹ پارٹی ان پارلیمنٹ، اور ان کے جو قائد میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کی پسند اور رضامندی سے پارٹی کا جو صدر ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. اور آپ کو میں یہاں پہ آپ کے شو کے اندر بتاؤں کہ انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی یہ اے پی سی کو ہوسٹ بھی کرے گی اور اس کو سارے کے سارے دوستوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرے گی. پر اس کا ایجنڈا جو سیٹنگ ہوگی اینڈ کورس آف ایکشن ہوگا وہ ریبر کمیٹی بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی، جو عید کے فوراً بعد مل رہی ہے. پر احتشام سے میں کنکلوڈ کر لوں، بات یہ ہے کہ شاید وہاں تک معاملات آگے جائیں ہی نہ، کیونکہ ماشاءاللہ جو نالائق آج کے حکمران ہیں ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ان کے جو اتحادی ہیں، جو ان کی بیساکھی ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک کر کے پیچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں. کامل علی آغا صاحب نے یاد ہے کیا کہا تھا کہ ہم ان نالائکوں کا جھنڈا پکڑ کے جب حلقوں میں جاتے ہیں ہمیں انڈے پڑتے ہیں. آپ کو یاد ہے مینگل صاحب کیا کہہ کے علیحدہ ہو گئے کہ ہمیں روز یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں؟ جی بالکل. اس کے بعد دیکھیں بلوچستان کا ایک ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی منی بل کے اندر، شاہزین بگٹی صاحب کا 70-80 کروڑ روپے کا چیک دیا، ووٹ ڈلوا لیا، بعد میں چیک باؤنس کر گیا. تو ماشاءاللہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی، ان کے ساتھ کوئی چلنے کو آج تیار ہے؟ ذرا سا ان کو ذرا یہ معاملات کو آگے آنے دیں، اس کے بعد ان کی جو بیساکھی ہیں وہی علیحدہ ہو جائیں گی اور یہ اپنے بوجھ تلے گر جائیں گے. دیکھیں میں ہماری اس حوالے سے ایک بات کہوں گا
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مطلب علی سے معذرت کے ساتھ ساری باتوں کے باوجود میں نہیں سمجھتا کہ ان دو بڑی پارٹیوں میں جو پنجابی میں کہتے ہیں تپڑ ہے اس حکومت کو ہٹانے کا نہیں ہے. اب یہ جو انہوں نے آخری بات کی ہے نا, اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے گا, یہ ہٹے گی, یہ صرف اور صرف اپنے اتحادیوں کی وجہ ہٹے گی. ہمیں اب دیکھا 2002 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, جس طریقے سے ایک پیٹریوٹ بنی تھی, پھر ایک ووٹ کے ساتھ ہم نے دیکھا ظفر اللہ جمالی جو ہے نا وہ پرائم منسٹر بنے تھے. اب اس کو چھوڑ دیں, پرانی بات ہوگی. اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ غالباً 6 یا 7 ووٹوں کی وجہ سے علی یہاں پہ سینٹر میں ان کی حکومت, ماشاءاللہ بجٹ کے اندر تو 160 ووٹ پڑے ہیں, وہ نہیں پڑے تھے, 172 نہیں چاہیے تھے, نہیں پڑے تھے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کی وجہ سے وہ لے گئے تھے. آپ کے بندے بھی کم آئے تھے اس دن. اب دیکھیں سوال یہ ہے کہ جی پی ایم ایل کیوں وہ ناراض ہے. ابھی پرسوں تاریخ بھگت کے آئے ہیں چودھری برادران, سخت ناگواری کا اظہار کر رہے ہیں. 23 سال پرانا کیس نکالا ہوا. کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سگنلنگ, ایک پوسٹرنگ, ایک میسیجنگ ہوتی ہے. اچھا آپ حمزہ سے ملاقات کریں گے, آپ خواجہ سعد رفیق سے ملاقات کریں گے, جس طرح چودھریوں نے کی تھی دونوں بھائیوں نے, ان کو برا لگا. کہنے والے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تھا. پھر یہ ہے کہ ان کا منس الائی کا وزیر نہ بننا ان کو بڑی تکلیف ہے, پرویز الائی کے صاحبزادے ہیں. پھر وہ خاص طور پہ 5-6 ضلع ہیں جن میں وہ کہتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر ہماری مرضی کی ہو, ایس پی فلانا ڈھماکہ, وہ شاید ان کی وہ بات مانی نہیں جا رہی, یا مانی جا رہی ہے لیکن اتنی نہیں مانی جا رہی. اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں کہتے ہیں پاور دیٹ بی ہے, وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے, کیا کرتی ہے, کس وقت کہا جائے گا. مجھے یاد ہے اچھی طرح جب 98 میں پہلی دفعہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہونے کی بات ہوئی تھی, سڑکوں پہ میں خود دیکھ رہا تھا, اعتزاز احسن صاحب جو ہے نا وہ لیڈ کر رہے تھے کہ جی سارے لوگ وقت پہ پہنچ سکیں. اس کے باوجود ناکام ہو گئی تھی, نہیں ہو پائی تھی. اب کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس وقت پاور دیٹ بی کا اتنا ارادہ نہیں تھا انٹرفیئر کرنے کا, تو وہ سروائیو کرنی. یہ علیحدہ بات ہے کہ 18 ماہ میں یا 2 سال میں ان کی چھٹی کرا دی گئی تھی. اب سوال یہ ہے کہ اتحادی ناراض ہیں. آپ دیکھ لیں ایم کیو ایم کے لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے اپنے رونے ہیں, فنڈز نہیں ہیں, وزیر ان کا ایک بن گیا ہے, ایک وزیر چھوڑ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اب سوال میں اگر آپ کی بات بریک کے بعد کنٹینیو کروں تو ناظرین اب یہاں ٹائم ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علی صاحب, جس طرح سے احتشام صاحب نے بھی بات کی ہے کہ حکومت تو ڈلیور نہیں کر رہی ہے, پرفارمنس بھی اس کی اچھی نہیں ہے, دن بدن کھلاڑی بھی جاتے جا رہے ہیں, لیکن جس طرح سے احتشام صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ وہ حکومت کو ہٹا سکے کیونکہ حکومت پرفارم نہیں کر رہی. ماریہ, میں نہایت ہی احترام کے ساتھ احتشام صاحب کہ میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ جو اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوتی ہے نا, وہ آپ کا لاسٹ میجر ہوتا ہے. آپ کو اس سے پہلے ہر جو آپ کے پاس آپشن ہے اس کو ایکسرسائز کر لینا چاہیے, کیونکہ آپ ایک دفعہ اسٹریٹ ایجیٹیشن میں چلے جائیں تو پھر واپسی کوئی نہیں ہے. اب میری گزارش جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے بتائیں, جب ہمارے آج کے وزیر اعظم صاحب جب وہ عدلیہ بحالی تحریک چلی تھی اور سیڑھی لگا کے اپنے گھر سے بھاگ کے چلے گئے تھے اور اسلام آباد کے اندر اپنے آپ کو ہاؤس اریسٹ کر لیا تھا, تو اپنی جان جوکھوں پہ ڈال کے وہ کون سا لیڈر تھا جس نے سارے کے سارے کاروان کو لیڈ کیا تھا؟ کیا وہ میاں نواز شریف نہیں ہے؟ آج کیا پنجاب کے اندر سب سے بڑی, آج کل کیا وہ پاکستان کی, چلے وہ نہیں بول رہے تو میرے جیسے جو نالائق لوگ ہیں وہ بھی اسمبلیوں میں ان کی ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں جو نمائندگی کر رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب کی کر رہا ہوں نا, مریم شریف صاحبہ کی کر رہا ہوں, شہباز شریف صاحب کی کر رہا ہوں, کیونکہ جو ہم جیسے لوگوں کو اسمبلیوں میں پارٹی کی ٹکٹ کے ووٹ کے اوپر ہی آتے ہیں جو خاموش ہیں. بالکل ایک جماعت کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ جب ہماری پارٹی کی وہ خود کہتی ہیں کہ میری پارٹی لیڈرشپ جب مجھے کہے گی تو میں آ جاؤں گی سامنے. دیکھیں, ان کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو اس ملک کی یوتھ ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور جب وہ فیلڈ کے اندر آتی ہیں تو خود بخود ہی انوائرمنٹ چارج اپ ہو جاتی ہے. آپ نے سرگودا کے جلسے دیکھے, جلوس دیکھے, جس کے اوپر آپ کے اوپر اس حد تک قدغن لگانی پڑی کہ آپ کے ٹکر بھی انہوں نے بند کروا دی ہے حکومت نے. یہیں پہ اسی اسٹوڈیو میں ہم نے بیٹھ کے یہ بات کی تھی نا, وہ بالکل ہماری سٹار پلیئر ہیں. اب پارٹی کیا ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے کس وقت ان کو کرنا ہے. دیکھیں, آج کسی مسئلے کے تحت خاموش ہے.
آج جب آپ پارلیمانی آپشنز کو اپنی ایکسرسائز کرنا چاہ رہے ہیں, اسٹریٹ ایجیٹیشن میں گئے نہیں ہیں, تو وہ کون سا رول ادا کریں؟ انہوں نے جو ووٹ مجھے کہا کہ تم نے بجٹ کو نہیں دینا, یا بجٹ کے خلاف آواز کرنی ہے, یا بجٹ کے خلاف تقریر کرنی ہے, یا اے پی سی کے اندر جا کے آواز اٹھانی ہے, تو وہ تو میں بھی نمائندگی کر سکتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات مریم صاحبہ نے کی تھی, آپ یقین کریں کہ دونوں کا گراف کہاں سے کہاں گیا. لوگوں کا خیال تھا کہ اب پاکستان کی سیاست کی سمت نوجوانوں کی طرف جا رہی ہے. اس کے بعد واٹ وینٹ رانگ, آپ چپ کر کے بیٹھ گئے. بلاول بھٹو صاحب بھی جس سختی سے بول رہے تھے, ابا جان نے منع کر دیا, نہیں بول رہے تھے. دیکھیں اس میٹنگ کے بعد بہت کچھ ہوا جس کی وجہ سے اسٹریٹجیز کو تبدیل کرنا پڑا. جب آپ احتجاج سڑکوں کے اوپر لے کے آئیں گے تو وہ آپ کا جو بھی آپ کا کینڈیڈیٹ یا جو بھی آپ کا جو پارٹی کا ورکر ہوگا یا لیڈر ہوگا جو ساروں کو موبلائز کر سکتا ہے, چارج کر سکتا ہے, آپ اس کو استعمال کریں گے. جب آپ آپشنز ہی پارلیمان کے اندر کی ایکسرسائز کر رہے ہیں, تو احتشام صاحب مجھے بتائیں, مریم صاحب پارلیمان کے تو اندر آ نہیں سکتی. ان کو میرے جیسے نالائق آدمی کو شاید باہر ہونا چاہیے تھا. ان کو میری ہی سیٹ کے اوپر وہ کنٹیسٹ کر رہی تھی نا, جب ان کو ایک چور دروازے کے ذریعے اس ریس سے باہر نکالا گیا. اگر وہ پارلیمان کے اندر ہوتی تو وہ بھی یقیناً آپ کو پارلیمان کے اندر اپنا رول ادا کرتی ہوئی نظر آتی. جب پارٹی فیصلہ کر لے گی کہ جو پارلیمانی آپشنز ہیں ان سے کچھ اچیو نہیں ہو رہا, ہمیں آخری مرحلے کے اوپر جانا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ میس موومنٹ کرنی ہے, اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے, تو یقیناً مریم صاحبہ اس کو لیڈ کریں گی. ہماری پارٹی کی وہ سینئر نائب صدر بھی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو پارٹی کی جو یوتھ ہے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ان کے ساتھ, اور آپ نے ان کی کنٹریبیوشنز اور خدمات, مجھے بتائیں کہ اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ وہ چھوڑ کے واپس آئی تھی, کس لیے آئی تھی؟ اسی لیے آئی تھی نا کہ اس قوم کو سرو کرنا چاہتی تھی, ورنہ یہ تو ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے. وہ تو لندن بیٹھی ہوئی کہتے ہیں کہ ان کی بھی اور نواز شریف صاحب کی بہت بڑی پولیٹیکل مس کیلکولیشن ہوئی تھی, اور اگر ان کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ ہونا ہے تو کبھی بھی نہ آتے. دیکھیں کیا مس کیلکولیشن, کیا یہ پہلی دفعہ ہوا؟ میاں نواز شریف صاحب کو جب جلا وطنی کر کے باہر بھیج دیا گیا تو انہوں نے کیا پاکستان آ کے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ بڑی دفعہ کوشش کی تھی. احتشام صاحب دیکھیں, میں تو کسی کی نیت کے اوپر نہ پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں, نہ اس کی میں اس کے اوپر کوئی کرٹیسائز کرنا چاہتا ہوں. ہمیں ہر چیز کو یہ ہم آپ کو صرف گزارش یہ ہے کہ یہ وہ لیڈران ہیں جو 3 دفعہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, جنہوں نے اس کو نیوکلیئر پاور بنایا ہے. آج ہم اگر ان کی نیت اور ان کی خلوص اور محب الوطنی کو بھی چیلنج کریں ٹی وی پہ بیٹھ کے, آپ کے لوگ کہتے ہیں چوتھی دفعہ بھی بنائیں گے وزیر اعظم, انشاءاللہ ضرور بنائیں گے. جی ٹھیک ہے, تھوڑا سا نیب کے قانون پر بھی بات کر لیں. جس طرح سے نیب کے قانون میں ترمیم کے لیے اپوزیشن نے جو نکات پیش کیے ہیں اس پر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکشن کی. علی صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح سے پوائنٹ ریز کیا گیا ہے کہ 1 ارب کر دینا چاہیے تب کرپشن ہو تو اس کو پکڑنا چاہیے ہے, 99 کروڑ پہ نہ ہو 1 ارب پہ ہو, اور اس میں اور بھی بہت اس طرح کے پوائنٹس ہیں کہ 2015 سے پیچھے جو کرپشن ہے اس کو نہ پوچھے, جس کے بعد بتا دیں کہ یہ کیوں آپ کی سوئی پھنسی ہے کہ جی 99 سے پہلے جو ہے نا وہ اس کو کنٹروورسی میں کیوں آ رہا ہے؟ احتشام صاحب دیکھیں, میں ان چیزوں کی میرٹس کے اوپر آ جاتا ہوں علیحدہ کہ ہماری طرف سے کیا سجیشن ہوئی اور کیوں ہوئی, پر مجھے اس سے پہلے آپ ذرا یہ بتا دیں کہ اگر ہم نے اس بحث کو ختم کرنا ہے تو کیا اس چیز کے اوپر ہم اگری کر لیتے ہیں کہ جی میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں کہ وہ جو بھی ان کی سجیشنز تھیں ان کو پیچھے کر لیتے ہیں. آج کے نالائق حکمرانوں کو کہیں جو سپریم کورٹ کے 2 آنریبل ججز نے کہا ہے, جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے کہا ہے, جو باقی ہائی کورٹس نے کہا ہے, کیا یہ ان کی ڈائریکشنز کو امپلیمنٹ کرنے کے اوپر تیار ہے؟ اگر ان کی امپلیمنٹیشنز کو مان لیں گے تو ہم اپنی سجیشنز کو پیچھے کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بالکل سائن کر دیتے ہیں. جب آپ اداروں کو پولیٹیکل سکور سیٹلنگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بڑے سٹرکٹ قسم کے ٹرمز آف ریفرنس بنانے پڑیں گے تاکہ اس قسم کی پولیٹیکل ونڈیکیشن یا پولیٹیکل آپ ٹارگیٹنگ نہ کر سکیں. اب آپ نے جو بات کی کہ ٹائم کا معیار کیوں رکھنا چاہتے ہیں, مجھے بتائیں احتشام صاحب, اگر آپ کا ٹیکس قانون آج کہتا ہے کہ آپ کو 5 سال سے زیادہ کے ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں رکھنی چاہیے اور میں قانونی طور پہ پروٹیکٹڈ ہوں اس چیز سے, تو مجھے بتائیں کہ نیب لا اگر میرے سے آ کے مانگے کہ جی 10 سال پرانی کوئی چیز بتا دو اور ٹیکس کے قانون کے مطابق میں نے 5 سال کے ایک جملہ کہتے ہیں, دیکھیں جس طریقے سے ہے کہ اگر کرپشن کیس میں کسی کو سزا ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی 10 سال کی سزا ہے اس کو, تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جس کی 5 سال کر دیں, کیوں؟ اگر ثابت ہو جائے کہ کرپشن ہوئی ہے. احتشام صاحب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو آنریبل ججز, جو 2 ججز آف دا سپریم کورٹ ہیں, انہوں نے جو خواجہ سعد رفیق صاحب کے فیصلے میں لکھا ہے
اس کو मनोमन इम्प्लीमेंट कर दें. हम अपनी सारी रिजर्वेशंस को मैं अपनी पार्टी लीडरशिप का मैं अपनी पार्टी लीडरशिप के पांव पकड़ के उनको कहूंगा कि अपनी रिजर्वेशंस पीछे ले लें और उस पर साइन कर दें. पर क्योंकि ये बदनीयत है, इसलिए टाइट फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है कि ये किसी की पगड़ी टीवी पे ना उछाल सके. अपना स्कोर सेटलिंग के लिए मुझे बताएं, हमजा शहबाज शरीफ साहब 1 साल से जेल में, रेफरेंस क्या है उसके बारे के ऊपर? अली साहब बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है. नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.